आखिर कौन हो तुम? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? परी हलक के बल चिल्लाती पुश्त के बल पीछे खिसकने लगी। आज इसका खौफ इसके सामने आ खड़ा था। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी सदियों की तलाश। शाहवीर सुल्तान इसके कदमों में बैठा और हाथ में पकड़ी मंजिल वाटर की बोतल से इंतहाई अकीदत से इसकी मिट्टी में आटे पाँव धोने लगा। दूर हटो, हाथ मत लगाना। वो चाह कर भी अपने खौफ पर काबू न पा सकी। इसके नाना ने हमेशा इसे किसी काले साए से छुपा कर रखा था कि वो आएगा इसे इसके माँ बाप से छीन कर ले जाएगा। इसने खुद भी छुपकर जिंदगी गुजारी थी, लेकिन वो आ गया था। मेरे साथ चलोगी मेरी जान? देखो कितनी जख्मी हो गई हो, आइंदा तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। कमाल जुर्रत का मुजाहिरा करते इस अजनबी पागल शख्स ने झुककर परी का माथा चूम लिया, तो परी के हलक से दिलखराश चीख बरामद हुई। क्या वो इसकी इज्जत खराब करने आया था? बाबा, मुझे बख्श दें, मुझे जाने दें बाबा। ऐसा जुल्म सफाकी मत करें कि आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़े। इतनी बर्बरियत, इतना जबर मत करें कि खुदा के कहर को आवाज दे बैठें। खुदा की लाठी है, बेआवाज है बाबा, जब पड़ती है तो पछताने का मौका नहीं मिलता। छोड़ दे मेरी बच्ची को, खुदा के लिए छोड़ दे। वो बेकसूर है, मासूम है, जो कुछ किया मैंने किया। अगर कोई कसूरवार है तो मैं हूँ। मुझे जान से मार डालें लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दें। सबा इस सफा को जाबिर शख्स के आगे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। जो इसका बाप था और इसके दिन दोनों माँ जाए पास चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, सिवाय तीसरे और सबसे छोटे सुल्तान के, जिसको बाबा जलाल हाकिम के आदमियों ने बाजुओं से पकड़कर दबोच रखा था। वो मिट्टी में मिट्टी हुई, जख्मों से लहूलुहान, धूल में अटी हुई इस वक्त पीर जलाल हाकिम के सामने जमीन पर गिरी हुई थी, जिसने इनके हुक्म की, इनके फैसले से रोगिरदानी करने की जुर्रत की थी। और एक जमाना जानता था कि इनके हुक्म अदूली करने वाले इबरत का निशान बन जाया करते थे, फिर वो चाहे इनकी सगी औलाद ही क्यों ना हो। और वो तो ऐसे जालिम और जाबिर थे कि पगड़ियों को सरों से ज्यादा अजीज रखते थे। मुझे बाबा ना कहो बदकिरदार लड़की, तुम्हारा बाबा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने पूरे जमाने के सामने अपने बाप की पगड़ी को ठोकर मारते हवेली की दहलीज पार की थी। हमने तुम्हारी कुरान मजीद से शादी करवाई, तुम्हें शाह बीबी जैसा रुतबा और मर्तबा दिया, लेकिन तुम कितनी बेगैरत और घटिया निकली, जिसने कुरान की हुकमत को हुर्मत को पामाल किया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस काफिर शौहर और इस गंद की निशानी को जिंदा दरगोर करके तुम्हें फिर से शाह बीबी बनाऊंगा। तुम में हमारा नस्ली खून है तो तुम्हें कहाँ जाने दे सकता हूँ। इसीलिए सारी उम्र अब शाह बीबी बनकर काल कोठरी में सड़ोगी तुम। और वो जो काफिर जो तुम्हें यहाँ से भगा कर ले गया था, इसके तो कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो काफिर जिसने इसे शैतानी बहकावे में बहकाया? लाल अंगारा आंखें और सुर्ख चेहरा लिया वो हलक के बल धाड़े तो सुबह को यूं लगा जैसे इसे जीते जी शोलों की नजर कर दिया गया है। अम्मी, अम्मी जान, मुझे आपके पास आना है। इसकी बेटी, इसकी लख्ते जिगर जहरा रो रो कर मरने वाली हो चुकी थी, लेकिन किसी को इस पर रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां मौजूद लोग शायद इंसान नहीं पत्थर थे। बस कर दें बाबा साईं, बस कर दें। अपने मुफाद को इस्लाम के नाम से बदनाम मत करें। कुरान से शादी? कुरान मजीद में कहाँ लिखी हुई है मेरा शौहर काफी नहीं है? काफिर और मुनाफिक तो आप लोग हैं जो जायदाद खानदान से बाहर ना जाए इस वजह से बेजोड़ रिश्ते करते हैं। अगर बेजोड़ रिश्ता ना मिले तो कुरान से शादी? यह काफिराना निजाम आपने अपनाया हुआ है बाबा साईं। हाफिज कमाल खान ने सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मुझसे निकाह किया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया। सब चीख रही थी और चिल्ला रही थी। सैयद जलाल हाकिम को आईना दिखा रही थी, जिसमें इनका मकरू चेहरा बड़ा वाज़ेह था, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत न थी कि इन्हें ये आईना दिखा सके। इसलिए अपने लाल भभूका चेहरे पर फिरौनियत तारी किया इन्होंने अपने खास आदमी को इशारा किया, और इसने लपक कर पलक झपकने के वक्त में बच्ची को किसी गध की तरह दबोच कर तेज धार छुरी इसके मखमल जैसे गले पर फेर दी। ज़िबा हुई बच्ची सेकंड्स में सबा की आंखों के सामने तड़प तड़प कर ठंडी पड़ गई। ज़हरा, ज़हरा, ज़हरा मेरी बच्ची, मेरे जिगर के टुकड़े। सबा की दिलखराश चीखों से हवेली के दरो दीवार थर्रा उठे थे। अगर दिल नहीं पिघला था तो इस फिरौन बने शख्स का, जिसके लबों पर फातिहाना सी मुस्कुराहट थी। खून से लथपथ 5 साला बेटी की गोद में दबोचे सबा किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रो रही थी। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, सुन भी रहा है ना? ये एक माँ की आह है, ये एक माँ की पुकार है मेरे अल्लाह। फिर कभी इस हवेली के दरो दीवार को बेटी का मुंह मत दिखाना। मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया मेरे अल्लाह। मैंने अपना मुकदमा तेरी अदालत में पेश किया मेरे अल्लाह। मुझे इंसाफ दे, मुझे मुझे इंसाफ दे।
सबा की आंखों और सिसकियों से हवेली की दरो दीवार तक लरज उठे थे, और शायद अर्श भी। सबा की चीखें, सिसकियां, आहें आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ गईं। वो अपनी बच्ची के लहू लहान सीने में मुंह दिए हुए थी। सबा के सबसे बड़े भाई फरीद हाकिम, मुइज हाकिम, सुल्तान को तो बांध जोड़ कर रोक रखा था, जो अब तक तमाम मामले में खामोश तमाशाई बने हुए थे। दिलो रूह यूं खौफ और वहशत से कांप गए कि जैसे पैरों तले से जमीन सरक गई हो। रही बात सैयद जलाल हाकिम की, तो अभी कुछ देर पहले जिस चेहरे से फिरौनियत टपक रही थी, अब वहां खौफ और दहशत के साए थे। जाने क्या हुआ था, इनके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे से नमूदार हुए थे। सबे की आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी। आखिर सुल्तान ने ही हिम्मत की, खुद को इन दरिंदों से छुड़ाया, भागकर इसके पास जाकर इसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन इसका बेजान मुर्दा वजूद, और जो अपनी बच्ची का सदमा बर्दाश्त न कर सकी थी, मेजर हार्ट अटैक से अपनी भी जान देते एक जानिब लड़क गई। सबा, सुल्तान ने रोते हुए इसका आंसुओं से तर चेहरा थपथपाया, लेकिन वो तो कब की इन यजीदों से मुंह मोड़े अपनी बच्ची का हाथ थामे अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। बाबा साईं, सबा भी मर गई है। सुल्तान हाकिम को अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी बेटी है, मेरी इकलौती बेटी, ये कहीं नहीं जा सकती। मैंने इस हवेली से बाहर कदम निकालने की इजाजत कब दी है? देखो, ये गई थी तो किस तरह वापस ले आया ना। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। हटो, मैं खुद देखता हूँ। सबा, सबा, सबा। कुछ देर पहले जैसे सबा अपने बेटी को दिलदोज आवाजों के साथ पुकार रही थी, अब सैयद जलाल हाकिम अपनी बेटी को ठीक उसी तरह पुकार रहे थे। मगर वो तो अब्दी नींद सोती दुनिया के हर दुख, दर्द और गम से आजाद हो चुकी थी। क्या कसूर था मासूम का कि हवेली की खूनी और कातिल किस्म के रस्मों और रिवायात से बगावत की थी? बरसों से जिस हवेली में बेटियों के हुकूक को पामाल करते इन्हें जानवरों की तरह हाँकते इनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। इन्हें खिलौनों की तरह तोड़कर रस्म रिवाजों और रिवायात के पैरों तले रोन दिया जाता था। सबा 3 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। लेकिन जब खानदान में इसके जोड़ का रिश्ता न मिला, तो 18 साला सबा का रिश्ता 5 साला चचा साद से करने का फैसला किया गया। तो इसके चचा सैयद बिलाल हाकिम अपने पूरे खानदान के साथ मुल्क ही छोड़कर फरार हो गए। यूं सबा को मजीद बर्बादी के पाताल में गिराने को इसको शाह बीबी बनाने का फैसला कर लिया गया, और फिर इस पर अमल दरामद करके इसकी शादी नाउजुबिल्लाह कुरान मजीद से करवा कर इसे हवेली के मखसूस हिस्से में गोशा नशीन कर दिया गया। क्रिस्टल ब्लू आंखों वाला हाफिज कमाल खान सैयद जलाल हाकिम का खास आदमी था, जिसका दिल जाने कैसे और कब से सैयद जादी सबा के कदमों में जा गिरा। दिलों के ये भेद छुपाए नहीं छुपते, पर्दे के पीछे से सबा के दिल ने भी हकीकी इश्क की मंजिल तय कर ली। यूं कमाल खान ने पूरी दुनिया से बगावत करके एक दिन सबा को इस जहन्नम से निकाल लिया। इससे निकाह करके इसके साथ पाकीज़गी भरा बंधन बांधा और हवेली से मीलों दूर अपनी अलग दुनिया बसा ली। तब 1 साल बाद ही सबा के घर 2 जुड़वा क्रिस्टल ब्लू आंखों वाली बेटियों की पैदाइश हुई, जिनका नाम कमाल ने ही ज़हरा और सारा रखा। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रह पाईं। इनकी छोटी सी दुनिया को हवेली के गुरूर, अना, जिद, हठधर्मी और ऊंचे शमले की नजर खा गई। सारा, जो पैदाइशी कुछ ज्यादा कमजोर थी, बार बार बीमार हो जाती थी। उस रात भी इसे कल से बुखार की शिद्दत से झटके लग रहे थे। तब रात के 3 बजे ही कमाल इसे लेकर गांव से शहर के अस्पताल रवाना हो गया। सबा की लाख मिन्नतों के बावजूद वो इसे साथ लेकर ना गया कि वो 4 माह के हमल की हालत में बच्चों के साथ जलील होती कहाँ इतना तवील तरीन सफर करेगी। यही कहा कि वो जहरा की देखभाल करे, सारा को वो खुद संभाल लेगा। अगर इसे मालूम होता कि इसकी छोटी सी दुनिया पर कयामत बर्पा हो जाएगी, तो वो अपना पूरा खानदान वहां से गायब कर देता। अगर इसे पता होता वो अपनी महबूब बीवी और अपने लख्ते जिगर को जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, वो कभी भी सबा को घर पर अकेले छोड़कर ना जाता। वो अस्पताल में था जब पड़ोस के दोस्त ने फोन पर इसके घर पर बर्पा होने वाले कहर का अहवाल सुनाया कि किस तरह सैयद जलाल हाकिम सबा और जहरा को घसीट कर अपने साथ ले गए हैं। तब कमाल ने समझदारी का सबूत देते सबा और जहरा को अपने खुदा के सुपुर्द करते सारा की जान बचाने का सोचा, और इसे लेकर वहां से फरार हो गया। सैयद जलाल हाकिम जब से सबा गई थी तब से कांटों पर शोलों पर लौट रहे थे। बस ऐसा चलता था सबा को कहीं से ढूंढ कर लाएं, और इसकी वजह से जो इनकी बदनामी और बेइज्जती हुई है, इसका बदला इसके खून की एक एक बूंद से लें। इनके आदमी पागल कुत्तों की तरह इसे साल भर हर जगह तलाश करते रहे। फिर देखते ही देखते 5 साल मजीद गुजर गए, लेकिन जिद और इंतकाम की भड़क आग को कभी भी बुझ न सकी थी। इसका ये आलम था कि इन्होंने अब तक सबा का पीछा ना छोड़ा था। फिर आखिर एक दिन इन्हें इत्तला मिली कि इसके खानदान का पता चल चुका है। तब वो खुद रात के अंधेरे में इसे लेने गए। मंडी बहावुल्दीन के किसी पसमानदा से गांव का छोटा सा कच्चा मकान, जिसमें वो महलों की रानी खुद को मलिका तस्वुर करती गहरी नींद में थी।
سر پر آن سوار ہونے والی بربادی کی آہٹ پاتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ساتھ محلے کی ایک بوڑھی خاتون سو رہی تھی، جس کے لاکھ واویلے کے باوجود سید جلال حاکم صبا کو گھسیٹتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حیرت انگیز طور پر صبا نے کوئی شور شرابہ نہ مچایا تھا، بلکہ ایک مبہم جامد خاموشی خود پر طاری کیے رکھی۔ اسے لا کر حویلی کے اسٹور روم میں بند کر دیا گیا اور پھر وہ کمال کو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈنے لگے، مگر وہ ایسے غائب ہوا کہ ان کے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود مل کر نہ دیا تھا۔ تب تیش و اشتعال میں پاگل ہوتے سید جلال حاکم اپنی ہی نواسی، اپنی بیٹی اور اس کے آنے والے بچے کا قاتل بن گیا۔ ادھر حویلی میں موجود اپنے وفادار دوست کے توسط سے کمال کو صبا اور اپنی بچی کے انتقال کی خبر ملی تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گیا، لیکن اسے اپنی بچی سارہ کے لیے زندہ رہنا تھا، چٹانوں سے مضبوط بننا تھا۔ وہ سارہ کو لیے پنجاب سے کراچی منتقل ہو گیا اور خود کو یوں روپوش کیا کہ کوئی چاہ کر بھی اس تک رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ صبا اور اس کی بیٹی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ حویلی کی در و دیوار سے موت کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا تھا، نورا بیگم اور پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی، ہر آنکھ اشک حویلی کے افراد کے دلوں پر ہیبت سی تاری تھی، خاص کر سید جلال حاکم کو تو عجیب سی بے چینی اور بے اختیاری سی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا خدا کی بے آواز لاٹھی اب ان کے سر پر پڑ کر ایسے بولے گی کہ ان کو پوری دنیا پر کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وقت ہاتھوں سے سوکھی ریت کی مانند پھسل گیا۔ صبا کی وفات کو 4 ماہ گزر گئے۔ رات کی گہری تاریکیوں میں اب بھی یوں لگتا تھا جیسے کئی نسوانی آہیں، سسکیاں اور بین حویلی کی در و دیوار سے کسی ہیبت ناک عفریت کی طرح لپٹ رہے ہیں۔ تب سید جلال حاکم نے ایک فیصلہ کیا۔ بیٹوں کی منگنیاں تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس موت جیسی وحشت سے گھبرا کر تینوں بیٹوں کی اکٹھی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ شادی کی شہنائیوں میں شاید وہ روتی بین کرتی سسکیاں دبا جائیں۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں اس وقت دن دہاڑے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دلہنیں بیاہ کر حویلی میں آ چکی تھیں۔ باہر اس قدر رونق میلہ تھا کہ جس کی حد نہیں، لیکن اس کمرے کی سیاہی جیسے کسی کے مقدر میں مل دی گئی تھی۔ وہ وجود راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ صبا، میری بچی، میرے جگر کے ٹکڑے، صبا یہ تم ہو؟ سید جلال حاکم نے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے پکارا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بابا میں ہوں سلطان۔ سلطان نے کہتے آہستگی سے اندر قدم رکھا تھا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، جا کر اپنے دلہن کے ساتھ رسمیں نبھاؤ۔ ان کی بھرائی آواز میں بھی عجیب قسم کی برودت اور ناگواری تھی۔ سلطان چہرے پر سنجیدگی لیے ان کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا بابا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، کتنی منتیں کی، کرنے ترلے کیے، کتنے واسطے دیے، لیکن آپ تو دولت کے نشے میں چور بدمست وہ ہاتھی بن گئے جو خود اپنے قابو میں نہیں رہا اور 3 زندگیاں نگل گیا۔ سلطان حاکم کے لہجے میں باپ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ سید جلال حاکم نے چونک کر بیٹے کی جانب دیکھا۔ صبا، اس کی بیٹی اور اس کا ہونے والا بچہ، حاملہ تھی وہ۔ سلطان حاکم نے ایک اور جان کے قتل کا بار جان بوجھ کر جلال حاکم کے کندھے پر دھر دیا تو ان کے کندھے مزید جھک گئے۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پھر اتنا روئے کہ راکنگ چیئر سے اتر کر زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ میں ایک قاتل ہوں سلطان، میں اپنی بچی کا قاتل ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ زندگی میں کبھی سکون کی نیند سو پاؤں گا۔ صبح کے بین، اس کی بددعائیں، اس کی آہیں سسکیاں موت کی آخری ہچکی تک میرا پیچھا کریں گے سلطان۔ کوئی ایسی راہ سمجھا دو جس پر چل کر مجھے سکون مل جائے، کوئی ایسا طریقہ بتا دو جس سے صبا واپس آ جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں۔ سلطان مجھے سکون نہیں آتا، خدا کی قسم سلطان، یہ کر کے مجھے آدھے لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں اس کی بددعا اس حویلی کا پیچھا کرے گی، اب اس حویلی کو کسی بیٹی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے صبا چاہیے، صبا کی بیٹی اس حویلی میں چاہیے۔ میں کیا کروں میرے بیٹے، میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روٹے گڑگڑا رہے تھے۔ ان کی گریہ زاری بھی سلطان جیسے پتھر کو موم نہ کر سکی تھی۔ مجھے آپ کی یہ حالت دیکھ کر ذرا افسوس نہیں ہو رہا بابا، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ باپ ہیں آپ میرے، خون ہوں میں آپ کا، آپ کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ظلم کی اس اندھیر نگری میں ایک راستہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، شاید اس راہ پر چل کر آپ کو کچھ سکون مل جائے۔ تو غور سے سنیں، حافظ کمال خان کے پاس آپ کی صبا کی ایک اور نشانی ہے۔ اسے جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، ایک کے قاتل تو آپ ہیں، لیکن دوسری اس کے باپ کے پاس ہے، وہ بدبخت باپ جس کا پورا خاندان آپ نے اجاڑ دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ آپ کے خوف سے وہ ایسا روپوش ہوا ہے کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان، معلوم نہیں۔ اسی لیے حافظ کمال خان زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو ملے تو اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لیجئے گا، شاید وہ معاف کر دے۔ اور اس کی بیٹی،
اس کی بیٹی ہماری صبح کی آخری نشانی ہے. کاش آپ اس بچے سے مل پاتے، اس کے معصوم نقوش چھو کر اس میں سے صبا کی خوشبو اس محسوس کر سکتے. کاش. سلطان، سلطان میرے بیٹے، انہیں ڈھونڈ لا میرے لیے، اپنے بابا کے لیے انہیں کہیں سے ڈھونڈ لا. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں سلطان، میں تمہاری منت کرتا ہوں. وہ صحت مند اونچا لمبا مرد اپنے بیٹے کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہاتھ جوڑ گیا تھا. کوشش کروں گا بابا. وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، کمرے سے چلا گیا. اور اس کمرے میں یوں ہی تاریکی اور سیاہی پھیل گئی تھی، جیسے اس میں موجود شخص دوسروں کے نصیب میں وہ سیاہی مل دیا کرتا تھا. حویلی کے در و دیوار پر عجیب وحشت سی تاری تھی. 10 سال گزر گئے تھے لیکن اس حویلی کی وحشت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. آج بھی گھر کی منجلی بہو کی نسوانی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی. وہ پیدائش کی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی تھی. سید جلال حاکم بے تحاشا بے چینی لیے مردان خانے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے. پاس ہی ان کی تینوں بیٹے موجود تھے. مجھے آپ کی دفعہ میری پوتی چاہیے معیز، تمہیں بیٹی ہی ہوگی نا؟ جلال حاکم نے بے قراری کے عالم میں پوچھا تھا تو معیز حاکم ان کی جانب دیکھ کر رہ گیا تھا. مجھے اندازہ نہیں بابا صحیح، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ معیز حاکم نے تحمل کا مظاہرہ کرتے دھیمے لہجے میں کہا تھا. اور پھر کچھ ہی دیر میں اطلاع ملی کہ اس کے ہاں چوتھے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. جلال حاکم کے منہ پر ایک مرتبہ پھر قسمت نے مکافات کا ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا. 10 سالوں میں فرید کے ہاں اوپر تلے 7 بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی اور معیز حاکم کے ہاں 4 بیٹے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی جانے کون سی مصلحت تھی کہ سلطان حاکم کے ہاں 10 سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اس بدبخت حویلی کے در و دیوار نے پھر واپس بیٹی کی صورت نہ دیکھی. کیوں نہیں دیکھی تھی یہ جلال حاکم اچھے سے جانتے تھے. تبھی ہر مرتبہ حویلی میں ہر بیٹے کی پیدائش پر یوں ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی بیٹی اور اس کے بیٹیوں کے لیے تڑپتے تھے. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. پھر آخر شادی کے 13 سال بعد سلطان حاکم کی بھی سن لی گئی. اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹے کی صورت اس کی گود میں آئی تھی، جس کا نام جلال حاکم نے شاہویر سلطان رکھا تھا. حافظ کمال خان نے کراچی شہر کے مضافاتی علاقے کی چھوٹی سی بستی میں اپنی ایک الگ ہی دنیا بنائی تھی. انہوں نے اپنی بچی کو دنیا سے ایسے چھپا کر رکھا جیسے وہ دنیا پر ہے ہی نہیں. وقت پڑ لگا کر اڑ گیا اور سارا کے 18 سال کے ہوتے ہی انہوں نے اس کی شادی ایک ایسے یتیم مسکین اور شریف لڑکے حافظ سعید سے کی جو شادی کے بعد گھر داماد بن گیا، کیونکہ کمال خان کی شادی کرنے کی شرط ہی یہی تھی کہ اسے اس کا گھر چھوڑ کر ان کے پاس ہی آ کر رہنا پڑے گا. حافظ سعید نے اپنا پچھلا مکان بیچ کر شادی کے بعد سارا کے ہاں اوپر نیچے 2 مردہ بچے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ایسی پیچیدگیاں بنی کہ اگلے 6 سال تک اسے کوئی بچہ نہ ہوا. پھر ڈھیروں منتوں مرادوں کے بعد آخر 7 سال بعد اس کی گود میں ایک پیاری سی گڑیا آئی، جس کی آنکھیں ہو بہو اپنے نانا جیسی تھیں. وہ اپنے نانا کی آنکھ کا تارا تھی، ایک ایسا طوطا جس میں کمال خان کی جان اٹکی ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے پلوشہ حافظ سعید رکھا تھا. وہ ان کی نیلی آنکھوں والی چھوٹی سی پری تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے 19 سال کی ہو گئی تھی. وہ کرسٹل بلو آنکھوں والی مومی گڑیا اپنے نانا کے قدموں میں بیٹھی تھی. نانا اس کے لمبے گھنے لائٹ براؤن والوں کو نرمی سے سلجھا رہے تھے، جب اس کی پچھلی شفاف گردن کے ذرا سے نیچے گلے پر اس کا ڈارک براؤن برتھ مارک دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بری طرح بے قرار ہوئے، کیونکہ ایسا برتھ مارک ان کی محبوب بیوی صبا کی گردن پر بھی تھا، ان کی بیٹی کی گردن پر بھی، اور اب ان کی نسوانی نواسی کی گردن پر بھی. آپ پھر اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے ابی جان؟ مت ہوا کریں، ایک نشان ہی تو ہے. پری نے ذرا سا مڑ کر اپنی کرسٹل بلو آنکھیں چھپک کر وہاں سے ہو کر کہا تو کمال خان مسکرا دیے. نہیں ہوتا پریشان. سیمسٹر کا آخری پیپر کب ہے؟ سوموار کو ابی جان. احتیاط سے پیپر سینٹر جانا، اور کسی اجنبی سے بات نہیں کروں گی، کوئی تعقب کرے تو فوراً آپ کو بتاؤں گی، کسی اجنبی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی، خود کو چھپا کر رکھوں گی. مجھے سارے سبق یاد ہیں ابی جان، اتنی مرتبہ سنے ہیں. اب تو گھر سے نکلتے ہی کانوں میں آپ کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، جیسے آپ 7 سال چلتے ہیں مجھے تنبیہ کر رہے ہیں. اس نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس انداز سے کہا کہ کمال خان کہکا لگا کر ہنس پڑے تو وہ بھی ہنس دی. اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کی چپل مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دے، میں کچن میں جا کر خبر لے لیتی ہوں. خاتون کیا کر رہی ہیں؟ وہ شرارت بھرے انداز میں کہتی اپنے گھنے بال کیچر میں مقید کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. کمال خان نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے ڈرائیو وے پر آ کر رکی اور اس میں سے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر ڈارک براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے وہ 26 سالہ کڑیل خوبصورت ترین مرد باہر آیا، جس کے پیروں کی جاندار دھمک سے حویلی کی در و دیوار دہل جایا کرتے تھے. وہ اس کے پاس کے 20 گاؤں کا نیا سردار تھا، جو اب مضبوط قدم اٹھاتا مردان خانے کی جانب جا رہا تھا.
مردان خانے میں ایک مخصوص کمرے کے دروازے پر آ کر اس نے ہلکی سی دستک دی اور کمرے کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے والد سلطان حاکم اپنے والد جلال حاکم کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ اندر آؤ شاہویر سلطان، تم سامنے آتے ہو تو لگتا ہے بوڑھے دادا کی بوڑھی ہڈیوں میں پھر سے جان آ گئی ہے۔ جلال حاکم جو ابھی بیٹے کے ہاتھوں سے سوپ پینے میں کافی ناک بھو چڑھا رہے تھے، جوان سالہ پوتے کے آتے ہی یوں اٹھ کر بیٹھے جیسے کبھی طبیعت خراب ہوئی ہی نہ تھی۔ ان کی بات پر شاہویر سلطان دھیمے سے مسکرایا اور ان کے بیڈ کے پاس پڑے کاٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جلال حاکم اٹھ بیٹھے اور بے تحاشا بے قراری کے عالم میں پوتے کا چٹانوں سا مضبوط آہنی ہاتھ تھام لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی دادا جان؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ تم طبیعت کو چھوڑو شاہو، مجھے بتاؤ، تم نے بتایا تھا تمہیں اس کا کوئی سراغ ملا تھا جس کے تعاقب میں تم ایران تک ہو آئے؟ مجھے بس اتنا بتاؤ، تمہیں وہ لوگ ملے؟ جلال حاکم نے بن آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے لہجے میں ہزاروں حسرتیں لیے پوچھا تھا۔ تب انہیں شاویر سلطان کے چہرے پر ایسے نافہم فاتحانے سے تاثرات دیکھنے کو ملے جن سے ان پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ دل تھام کر سنیے گا دادا جان، میری برسوں کی تلاش، میری ریاضت رنگ لائی ہے۔ منڈی بہاولدین میں جو ان کا دوست تھا، ان کے خاندان کا تعاقب کرتے ہوئے میں ایران جا پہنچا، جہاں ان کے دوست سے ملاقات ہوئی۔ تب انہوں نے میرے یقین دلانے پر ان کا نام، پتہ اور سب تفصیلات مجھے بتا دی ہیں دادا جان۔ حافظ کمال خان کا پتہ معلوم ہو گیا ہے مجھے۔ ان کی بیٹی سارہ کی شادی بھی 26 سال پہلے ہو گئی تھی۔ آگے سارہ بھی اب 19 سال کی بیٹی ہے، شاہویر سلطان نے کہتے جیسے بوڑھی جان میں نئی روح پھونکتی تھی۔ فرتے جذبات میں وہ جوان سالہ پوتے کے کشادہ سینے سے لگے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ برسوں کا غبار تھا، جلد کہاں دھلنے والا تھا۔ اب مزید تکلیف مت اٹھائیں دادا جان، کیا آپ تو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا نا؟ شاہویر سلطان نے ان کی پشت تھپ تھپائی تھی، حتیٰ کہ سلطان حاکم کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو تھے۔ ایک ان کا یہ بیٹا تھا جو ماضی کی تمام ہولناکیوں سے واقف تھا۔ جلال حاکم کے خاندان کی تیسری پیڑھی چل رہی تھی، لیکن اب تک ان کے بڑے پوتوں میں سے بھی کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو چھوڑ کر جلال حاکم نے صرف اور صرف سلطان حاکم کے بیٹے پر اعتماد کیا تھا، جو ان کا سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا پوتا تھا۔ تبھی آج سرداری کی گدی پر بھی وہی بیٹھا تھا اور ان کے ہر راز سے واقف بھی بس وہی تھا۔ جب وہ جی بھر کر رو چکے تو شاہویر سلطان نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ شاہویر سلطان، ہمیشہ یاد رکھنا، عورت عزت ہے، سکون ہے، سر کا تاج ہے اور جنت ہے۔ مجھے یہ تمام سبق جو آپ نے اور بابا نے بچپن سے ازبر کروائے یاد ہیں دادا جان۔ اب تو یہ الفاظ روح میں اتر چکے ہیں۔ اسی لیے ہے تو آج پنچایت میں مزدور کی بیٹی کی عزت خراب کرنے والے چودھری کے بیٹے کو بھری پنچایت میں گولی مار کر آیا ہوں، جس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ شاہویر سلطان کے ہر لفظ پر جلال حاکم کے چہرے پر اطمینان سا اترتا چلا گیا تھا، لیکن اب بھی دل و جان کی تمام بے سکونی باقی تھی۔ میرے ظلم کی ہیبت نے اس حویلی کو بیٹی جیسی رحمت کے سائے سے محروم کر دیا ہے شاہو۔ میری صبا کی نواسی وہ رحمت بن کر اس حویلی میں آئے گی، وہ میری دلہن بن کر اس حویلی میں آئے گی، یہ بات بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں دادا جان۔ اسی لیے یہ بات بھی میرے دل پر، میری روح پر بچپن سے ہی نقش ہے کہ وہ صرف میری ہے، میری ہی دلہن بنے گی۔ اب خوش؟ اب بس آپ ان کے پاس جانے کی تیاری کیجیے اور اس بستر کی جان چھوڑ دیجیے۔ وہ کہتا وہاں سے اٹھا تھا۔ اب ان کو کیا بتاتا، یہ انہی کی برین واشنگ کا نتیجہ تھا کہ برسوں سے اس نے اپنے خالص جذبے، اپنے احساسات، اپنے دل کی دھڑکنیں صرف ایک ہستی کے لیے سینچ سینچ کر سنبھال کر رکھے تھے۔ اب تو اس نادیدہ ہستی کے ملنے کی دیر تھی۔ وہ جانے کب سے اسے اپنا بنانے کی جنون سر پر سوار کیے بیٹھا تھا۔ میری صبا کی ہی نواسی کی کوکھ اس حویلی کی رحمت واپس لائے گی، دیکھنا شاہو، انشاءاللہ تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہوگی۔ دادا جان کی اس بات پر وہ روب دبدبے والا شخص اچانک ہی جھینپ سا گیا تھا۔ کمال کرتے ہیں بابا، پہلے اس کی بیگم کا انتظار تو کر لینے دیں، پھر ہی اگلے مرحلے کے خواب دیکھیے گا۔ وہ دیکھیں کیسے شرما رہا ہے۔ سلطان حاکم نے لہجے میں خوشگواریت لیے کہا تو برسوں بعد جلال حاکم مبہم سے مسکرائے تھے۔ ایک خوشخبری کیا ملی، حویلی میں جشن کا سماں سا بندھ گیا۔ وہ لوگ اسی دن کراچی کے لیے نکلے تھے۔ سارہ کچن میں مصروف تھی۔ سارہ کا شوہر حافظ سعید 2 سال پہلے ہوئے ہارٹ اٹیک کے باعث دنیا سے چل بسے تھے، جو ایک کریانہ اسٹور چلا رہے تھے۔ اب ان کے بعد وہ اسٹور حافظ کمال چلا رہے تھے اور ایک ایماندار لڑکا ملازم بھی رکھا ہوا تھا، لیکن آج حافظ کمال خان طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ پری جو ایک پرائیویٹ کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، بی ایس سی کے 3rd ایئر کا آخری پیپر دینے گئی ہوئی تھی۔ اس کے سہیلیوں کا پورا گروپ تھا جن کے ساتھ وہ گئی تھی اور کالج کے لیے رکشہ لگوا رکھا تھا۔ سارا اپنے بابا کے لیے یخنی بنا رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔
मोहल्ले में बौछार सा आया था। यूं लगता था ढेरों गालियां गली में आ रुकी हैं। सारा ने हैरान होते बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजा खोला था। बाहर एक बारिश ज़ईफ शख्स समेत जैसे हर उम्र के मर्द खड़े थे। वो चौंकी थी। वो लोग कौन थे जिनकी आंखों में से इसे देखकर आंसू आ गए थे? कौन? मैंने पहचाना नहीं। सारा ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते झिझकते हुए कहा। जब वो ज़ईफ सा शख्स अंदर आया और सारा को अपने सीने में भींचना चाहा, लेकिन फिर पीछे से कमाल खान ने बिजली की सी तेजी से सारा को अपनी जानिब खींचा और अपनी पुश्त के पीछे छुपा लिया। आने वालों पर अपनी बंदूक तान ली। ये मंजर देखकर सुल्तान हाकिम ने अपने लब बुरी तरह भींच लिए थे। सारा अंदर जाओ, मैं देखता हूँ आज कोई मेरे बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। बाबा ये लोग कौन हैं? मैं पुलिस को फोन करती। सारा ये तमाम सूरत हाल देख कर रोने लगी थी। फिर अगले ही लम्हे हाफिज कमाल खान और सारा हक तक रह गए कि अपनी अपनी जगह पर जैसे हवास बाख्तगी से पत्थर के बने गए। जब सैयद जलाल हाकिम जैसा नाखुदा शख्स अपने अमाल के बदौलत हाफिज कमाल खान के पैरों में जा गिरा। परी पेपर देकर क्लास से बाहर निकली थी। बाकी क्लासेस में पेपर हो रहे थे, सो किसी को क्लास के बाहर खड़े होने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए वो आहिस्तगी से चलती गेट के सामने वाले ग्राउंड में आ गई थी। गेट गेट खुला था। गेट के बाहर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की भीड़ लगी हुई थी, जो जाहिर है अपने घर की बच्चियों को लेने आए हुए थे। वो बाहर आई तो यूं लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने इधर उधर देखा। कई लड़कियां अपने घर वालों के इंतजार में ग्रुप्स की शक्ल में खड़ी खुशगपियों में मसरूफ थीं। कोई भी तो इसकी जाने मुतवज्जा नहीं था। सो इतना इसने अपना सर झटका। एक तो भूख, ऊपर से खौफ। अब्बी जान ने खौफ मेरे दिमाग में बिठा दिया है। बी ब्रेव परी, बी ब्रेव। इसके पेट में चूहे कूद रहे थे और गेट के पार आलू चाट का ठेला इसे दावत नजारा दे रहा था। सुबह पेपर की टेंशन में नाश्ता तक ढंग से ना किया था। अब क्या करूं? वो ललचाई नजरों से इमली के पानी में डूबी चना चाट देखती गेट के नजदीक जाने लगी। वो सियाह टू पीस सूट में ड्राइविंग सीट पर बैठा एक खूबसूरत नजारा देख रहा था। स्टीयरिंग थामे हुए मजबूत शफाफ आहनी बाजुओं की नीली रगे धूप में अलग ही नजारा पेश कर रही थी। इसके पीछे सीट पर और पिछली गाड़ियों में बैठे गार्ड्स की इतनी जुरत नहीं थी सर उठाकर सरदार साहब की निगाहों की ताकुब किए सामने का नजारा देख लें। शाहवीर सुल्तान की निगाहें सामने उठी और पलटना भूल गई थी। इस नाजुक वजूद की तस्वीर इसके हाथ में थी। वो ख्वाबों से निकलकर इसकी जिंदगी बनकर ताबीर की सूरत यूं इसके सामने चली आएगी। शाहवीर सुल्तान ने कभी सोचा नहीं था। नीली फ्रॉक ट्राउजर में नीला दुपट्टा और नीला ही स्कार्फ में वो आसमान से उतरी नीली परी लग रही थी। वो गेट से निकलकर बज़ाहिर बहुत बहादुर बनती, मगर गौर से देखा जाए तो इसके हवन्नक अंदाज में अंग अंग से घबराहट वाज़ेह हो रही थी। छोटे छोटे कदम उठाती चाट वाली रेहड़ी के पास गई थी। ये वही लम्हा था जब शाहवीर सुल्तान की बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। वो एक झटके से गाड़ी से निकलकर मजबूत कदम उठाता उस तक पहुंचा था। पलवशा हाफिज सईद? करीब आकर इसने हतुल इम्कान नरमी से पुकारा था, मगर आवाज का भारीपन और गंभीरता ने वहां मौजूद नाजुक वजूद के आसान खता कर डाले थे। क, कौन? वो किसी भी अजनबी से बात नहीं करना चाहती थी, मगर बौखलाहट इस कदर थी कि हड़बड़ाहट में मुंह से फिसल गया। अभी शाविर कुछ और कहता जब परी ने सोचे समझे बगैर मुखालिफ सिमत की जानिब तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो खौफ से इस कदर हवास बाख्ता हो गई थी कि ये तक ना सोचा वापस कॉलेज में घुस जाए। परी मेरी बात सुनो। रुक जाओ चंदा। शाहवीर ने इसे नरमी से पुकारा था, मगर इसकी चाल में मजीद तेजी आई, क्योंकि अब्बी जान ने इसे बारहा बावर करवाया था कि इनका इस दुनिया में और कोई रिश्तेदार नहीं। कोई इसके ताकुब में आया तो वो दुश्मनों की सफ में से होगा। वो जानती थी इसका ताकुब किया जा रहा है, इसलिए खौफ से लट्ठे की मानंद सफेद पड़ गई। ये बज़ाहिर खूबसूरत शख्स इसका जानी दुश्मन है, ये सोच सोचते वो मजीद बदहवास हुई और एक वीरान सड़क पर कदम डालकर अंधाधुंध भागने लगी। शाहवीर सुल्तान इसके ताकुब में भागा था। ये कॉलेज बहुत वीराने में था, इसलिए सड़क से गुजर कर अब वो एक खेत से होते वीराने से मैदान में भागने लगी। सैंडल पाँव से निकल गई थी। आंसुओं से चेहरा भर गया। खौफ रगों को चाकू की तरह काटने लगा जब सामने से कुछ देव हेकल से गार्ड्स ने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। परी चोट लग जाएगी तुम्हें, रुक जाओ। वो इसे मुसलसल पुकार रहा था। आखिर एक पत्थर से उलझकर वो उस दूरदार मैदान में छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर गिरी थी। जिस्म पर कई खराशें और चोटें लगी, जिसकी वजह से एक दिल खराश चीख इसके हलक से बरामद हुई। शाहवीर सुल्तान बहुत जल्द इस तक पहुंचा था। इसे बाजू से थाम कर छूना चाहा जब वो एक चीख मारते सीधी हुई और इससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, मगर वो तो बेअख्तियार सा मोम की तरह पिघलते इसके कदमों में बैठ चुका था। आखिर कौन हो तुम? क्यों क्यों पीछे पड़े हो मेरे? परी हलक के बल चिल्लाती पुश्त के बल पीछे खिसकने लगी।
آج اس کا خوف اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ شاہویر نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو نگاہیں زمین میں گاڑے گارڈ نے شاہویر سلطان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھمائی۔ میں صرف تمہارا ہوں اور تم میری صدیوں کی تلاش۔ شاہویر سلطان اس کے قدموں میں بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑی منرل واٹر کی بوتل سے انتہائی عقیدت سے اس کی مٹی میں آئے پاؤں دھونے لگا۔ دور ہٹو، ہاتھ مت لگانا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے خوف پر قابو نہ پا سکی۔ اس کے نانا نے ہمیشہ اسے کسی کالے سائے سے چھپا کر رکھا تھا کہ وہ آئے گا، اسے اس کے ماں باپ سے چھین کر لے جائے گا۔ اس نے خود بھی چھپ کر زندگی گزاری تھی، لیکن وہ سیاہ آنکھوں والا آسیب سطح سا انسان اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی میری جان؟ دیکھو کتنی زخمی ہو گئی ہو، آئندہ تمہیں ایک خروچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے اس اجنبی پاگل شخص نے جھک کر پری کا ماتھا چوم لیا تو پری کے حلق سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ کیا وہ اس کی عزت خراب کرنے آیا تھا؟ دور رہو مجھ سے، اپنے یہ گندے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، وہ چلائی تھی۔ شاہویر سلطان نے مبہم سے مسکراتے دلچسپی سے اس غسیلی ڈرپوک نیلی آنکھوں والی ہرنی کو دیکھا تھا۔ ابھی دور ہی ہوں جانم، لیکن قسم کھاتا ہوں آج کے دن ہی تمہیں پوری طرح اپنے نام لکھوا لوں گا، پھر یہی ہاتھ یہی باہیں تمہیں دنیا کی محفوظ ترین پناہ لگیں گی۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا اور اس کے بائیں گال پر پڑنے والا گڑھا سے قدر خوبصورت تھا کہ کچھ پل کو تو پری کی سانس سینے میں ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص کیا کوئی پری ذات تھا یا جن، جس کا انسانی روپ اس قدر خوبصورت اور دلکش تھا کہ حد نہیں۔ پری نے سر جھٹکا، اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بمشکل کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ راستے سے ہٹیں۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اس نے تڑخ کر کہا تھا۔ آؤ گھر لے چلو، مجھے بھی آپ کی ماما اور ابی جان کمال خان سے ملنا ہے، شاہویر نے نرمی سے کہا، لیکن وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے اٹھتے ہوئے چوٹوں کے باعث بری طرح لڑکھڑائی تو شاہویر نے اس کی نازک کمر کے گرد حمائل کیے ہاتھ اسے اپنے حصار میں لیتے سہارا دیا۔ وہ متوحش سی اپنی سانس تک روک گئی۔ زخم، چوٹیں اور خراشی، خود کی ملی جلی کیفیت وہ اتنا ہی برداشت کر پائی تھی جب ہوش سے بیگانہ ہوتے مقابل کی باہوں میں جھول گئی۔ پری، شاہویر نے بے قراری سے اسے پکارا اور اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر اسے گاڑی تک لایا۔ گاڑی حافظ کمال خان کے دروازے کے آگے رکی تو شاہویر سلطان پوری طرح اس نازک وجود کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے دلکش، معصوم، منموہنی سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کر اٹھی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اور شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ پھر سے چلانے کو منہ کھولنے والی تھی جب ڈونٹ بی پینک جانم، یہ دیکھو تمہارا گھر ہی ہے، ہم پہنچ گئے، کہا تھا نا تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ شاہویر سلطان ابھی بول ہی رہا تھا جب وہ بجلی کی سی تیزی سے اس سے دور ہوئی۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اسی سرعت سے بھاگ کر گھر کے اندر گم ہو گئی۔ شاہویر مسکراتے گاڑی سے نیچے اترا اور اس گھر میں قدم رکھا جہاں اس کے بڑوں نے پہلے ہی اس کے دل کی اولین چاہت کو پورا کرنے کا بندوبست کر کے رکھا ہوگا۔ ابی جان، مما، وہ متوحش سے پکارتی اندر داخل ہوئی اور پہلے تو اتنے سارے اجنبی چہروں کو ان کے پاس دیکھ کر ٹھٹک کر رکی، لیکن اسے اتنا خوف زدہ دیکھ کر کمال خان نے آگے بڑھ کر خود ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ابی جان، وہ کالج میں وہ ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، کسی چھوٹی سی بچے کی طرح سہمی ہوئی ان کے سینے میں منہ دیے کھڑی تھی، جبکہ سید جلال حاکم اس چھوٹی سی کانچ کی گڑیا جیسی بیٹی کو ہو بہو صبا کی کاپی تھی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے میری بچی، تم محفوظ ہو، کمال خان نے اسے نرمی سے سہلایا۔ جب شاہویر سلطان سلام کرتے اندر داخل ہوا تو پری نے ابی جان کی قمیض پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ پری، میری بچی، میری ننھی سی گڑیا، میری بیٹی۔ سید جلال حاکم جو کمال خان کے قدموں میں گرتے گڑ گڑا کر معافی مانگ چکے تھے، اور حافظ کمال وہ اعلیٰ ظرف شخص تھا جو اتنے بزرگ آدمی کو اپنے پیروں میں گرتے نہیں دیکھ پائے تھے، اٹھا کر فوراً سیدھا کیا تھا۔ سید جلال حاکم نے گزشتہ برسوں کا تمام احوال کہہ سنایا اور اپنے ہر گناہ کو اپنے آنسوؤں سے دھونے کی کوشش کی۔ اپنے ہر ہولناک گناہ کے لیے ان کے سامنے اس وقت سے ہاتھ باندھے بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر ایڑھیاں رگڑی تھیں کہ ایک مرتبہ تو سارا بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے نانا کے سینے سے جا لگی تھی۔ سید جلال حاکم نے حویلی کی بدقسمتی کی تمام رودات کمال خان کو کہہ سنائی۔ انہیں حویلی واپس چلنے کے ساتھ ساتھ پری کو شاہویر سلطان کے لیے بھی مانگ لیا۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی، ان کے اشکوں میں ندامت تھی، ان کی جھریوں زدہ نحیف چہرے میں برسوں کا پچھتاوا اور کرب تھا۔ کمال خان آج سرخرو ہوا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا صبا ہونے والے بچے اور بیٹی کے ناحق خون کا بدلہ قدرت ہی سید جلال حاکم سے لے چکی کہ برسوں سے وہ تک تل مرتے ہوئے اپنی زندگی کے بچے کچے دن کاٹ رہے تھے۔ انہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، نہ آما انصاف کے لیے آخرت کا انتظار کرنا پڑا۔
سید حاکم جلال کی سچی توبہ اور پچھتاوا ہی ان کے ہر دکھ کا مداوا بن گیا تھا۔ سید حاکم جلال نے انہیں بتایا کہ ان کی تیسری پیڑھی میں بھی ابھی تک بیٹی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ صبا کی نواسی پری کو اپنی حویلی کی عزت و تکریم بنانا چاہتے ہیں۔ صبا کی دی بددعا کے اثر کو صبا کی نسل ہی ختم کر پائے گی۔ صبا کی بیٹی اس حویلی کی کھوئی خوشیاں واپس لائے گی، جس طرح اپنی جھولی پھیلا کر سید حاکم جلال نے پری کو مانگا تھا۔ اس اللہ کے نیک بندے کی اتنی ہمت نہ پڑی کہ اپنے در سے انہیں خالی ہاتھ خالی دامن لوٹا پائیں۔ پری، یہ تمہاری نانو کے ابو ہیں، ان سے ملو۔ وہ جب سہمی سے کھڑی رہی تو کمال خان نے خود سے الگ کر کے جلال حاکم کے سامنے کیا تو جلال نے اس ننھی سی گڑیا کو یوں اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے سامنے ان کی اکلوتی لخت جگر صبا کھڑی ہو۔ فرید معیز اور سلطان حاکم نے بھی آگے بڑھ کر پری کو پیار کیا۔ کمال خان نے پری کو ان سب کا تعارف کروایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اچانک اتنے سارے لوگ ان کی پرسکون زندگی میں کیسے اور کیوں چلے آئے تھے۔ شاہویر کمال خان سے مصافحہ کرنے وہیں موجود بڑے دھڑلے سے وقفے سے اس پری پیکر پر ایک گہری نگاہ ڈال لیتا تھا، جس سے وہ بری طرح کنفیوز ہوتی گھبرا رہی تھی۔ سب بیٹھک میں براجمان ہو گئے۔ سارا کچن میں چلی گئی، جبکہ پری جو باہر جانے کو پڑتول رہی تھی کمال خان کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی۔ ابی جان، یہ سب اچھے ہیں لیکن آپ ان کو گھر سے باہر نکال دیں۔ وہ ابی جان کے کان میں گھسی تھی اور اپنی نیلی آنکھوں سے اس چن کی جانب اشارہ کیا۔ سلطان حاکم نے دلچسپی سے اس بچی کو دیکھا جسے ان کا خود کا بیٹا نگاہوں سے ہراساں کیے دے رہا تھا۔ وہ جوس لبوں سے لگاتے بری طرح کھاسے تھے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ہماری بیٹی کو یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ سلطان حاکم نے ہی جھک کر اس سے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ تب اس نے سرت سے نفی میں سر ہلایا۔ ابی جان، یہ بالکل اچھے نہیں۔ کالج میں بھی انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا اور یہ عجیب باتیں کر رہے تھے مجھ سے۔ اس نے برا سا منہ بناتے سلطان حاکم سے گویا شکایت لگائی۔ کیوں بھائی شاہو، تم نے کالج میں ہماری گڑیا کو کیوں ڈرایا اور اس سے عجیب باتیں کر کے اسے پریشان کیوں کر رہے تھے؟ سلطان حاکم نے اچانک شاہویر کو مخاطب کیا تو جھینپ کر چہرہ نیچے جھکائے مسکرا دیا، جبکہ پری کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اسی لیے وہ مچلتی کمال خان کے پہلو سے اٹھ کر اندر فرار ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نم نگاہیں لیے دانتوں سے اپنے لب بری طرح کاٹتے اپنے آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے تو سمجھ نہ آئی۔ اسے زندگی بھر کے لیے پوری طرح ایک اجنبی شخص کے نام کر دیا گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ابی جان کی موجودگی میں اس نے اپنے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کی مما سارا اب اپنا اور اس کا ضروری سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پر نانا سید جلال حاکم انہیں لیے بغیر یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے، اور اوپر سے اس کا یہ نکاح، اور وہ خوفناک اور خطرناک سا شخص، وہ تو اسے اپنے گھر نہیں برداشت کر پا رہی تھی، اور وہ بڑے دھڑلے سے اس کی زندگی میں گھسا چلا آیا تھا، یوں کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ساری زندگی اس کے ابی جان نے جنہیں اپنا دشمن بتایا تھا، اب وہ انہی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیا اس کے ابی جان کو بلیک میل کیا گیا تھا؟ کئی طرح کے منفی سوچیں اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں، اور اس اجنبی شخص کا خوف لمحہ بلمحہ رگوں میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ خطرناک تھا، اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دیو ہیکل گارڈز تھے، وہ برے کام کرتا ہوگا، اس نے ابی جان کو ڈرایا دھمکایا ہوگا، وہ سوچے جا رہی تھی اور خود اذیتی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ شاہویر سلطان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ جب وہ اپنی دلہن کے ہمراہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس کے کزن بھائیوں نے گاؤں کی انٹری سے لے کر حویلی تک کی راہ گزر کو پھولوں سے ڈھک دیا تھا، جس پر چل کر وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ حویلی تو دلہن کی طرح کیا سجی ہوئی تھی، پورے گاؤں میں جیسے چراغاں کیا گیا تھا۔ گاؤں کی راہ گزر پر لوگ ان پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ وہ جو اتنے طویل ترین سفر سے تھکن سے چور ہو گئی تھی، اب اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں شدید حیرت سموئے لوگوں کا جوش و خروش دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی پھولوں پر چلتے وہ لوگ حویلی آئے تھے۔ تب وہ اپنی پڑنانی سے ملی اور بھابھیاں اسے لیے ایک کمرے میں گھس گئیں۔ ہر کوئی اس سے بے حد ملنساری سے مل رہا تھا، لیکن ان اجنبیوں کے گھیرے میں وہ گھبرائی سی دل کر رہا تھا، ابھی بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتے۔ اسے دلہن بنایا گیا تھا، وائن ریڈ شادی کے کامدار جوڑے میں پور سجایا گیا تھا۔ یہ سب اس قدر جلدی ہو رہا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ وہ بات کرنے کو بڑی بے قراری سے اپنی ماں یا ابی جان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو دکھائی نہ دی، البتہ اسے تھام کر ایک کمرے میں پہنچایا گیا تو پری کو ایسے دن گھٹتا محسوس ہوا جیسے اسے قتل کرنے کو مقتل گاہ کے جایا جا رہا ہے۔ وہ وجود جسے شاہویر سلطان نے برسوں بغیر دیکھے چاہا تھا، وہ آج اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ نہ صرف اس نے اسے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، بلکہ اس وقت وہ اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ خوشی و مسرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کا ڈھیروں ڈھیر صدقہ ڈالا تھا۔ بڑی مشکل سے کزن اور گھر والوں کی چھیڑ خانی سے جان چھڑا کر وہ بھاری اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنے کمرے تک آیا تھا۔
وہ ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا جب اندر سے آتی اس کی دلہن اس کی محبت کی آواز نے اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ لیے۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اسے جان کر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اندر بھابھیوں نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ لوگ اس کے کمفرٹ کا خیال رکھتے سجے سجائے کمرے سے باہر نکل گئے اور اندر سارا اور کمال خان کو بھیج دیا۔ انہیں سامنے دیکھتے ہی وہ بے قراری کے عالم میں اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ مما، ابی جان، ان لوگوں نے اور اس شخص نے آپ کو بلیک میل کیا ہے نا؟ مجھے سچ بتائیں، مجھے سچ جاننا ہے۔ اس کے بعد پر سارا اور کمال خان کو اچھا خاصا دھچکا سا لگا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں میری گڑیا، اور اس سے پہلے کمال خان مزید اسے کوئی وضاحت دیتے شاہویر سلطان گلا کھنگارتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شاہویر نے دیکھا وہ اسے اندر آتا دیکھ سہم کر جیسے خود میں سمٹ گئی تھی۔ بابا، آپ فکر مت کریں، زوجہ محترمہ کے اس رشتے کو ہم سب کو اور خاص کر مجھے لے کر جو تحفظات ہیں وہ میں دور کر دوں گا۔ آپ پریشان مت ہوں اور پرسکون رہیں۔ اس کی گہری نگاہیں اس پری پیکر وجود میں الجھ گئی تھیں۔ سارا اور کمال خان نے انہیں ڈھیر ساری دعائیں دی اور پری کے پہلو بدلنے کے باوجود کمرے سے نکل گئے۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا تو پری کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تو جانم، اب مجھے بتاؤ میری جان کو کیا کیا وہم اور وسوسے ستا رہے ہیں؟ میں سب دور کر دوں گا۔ لہجے کا دھیما پن کسی بہتے جھرنے جیسا پرسکون تھا۔ پری کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا۔ شاہویر بیڈ پر بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا، اتنے قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا۔ وہ خود میں سمٹتے گٹھری سی بن گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ میری جان کی منہ دکھائی، شاہویر نے کہتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی تیسری انگلی میں نرمی سے ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پری نے گھبراتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو وہ وجاہت کا شہکار شخص گہرا مسکرا دیا۔ میری جان، تمہیں اگر اپنی اس حویلی کی اور تمہاری اصلی سچائی بتاؤں تو کیا تم اعتبار کرو گی مجھ پر؟ شاہویر نے کہتے بے حد نرمی سے اس کے معصوم چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے سلگتے لمس پر پری دل و جان سے لرز سی گئی۔ کہیے، میں سننا چاہتی ہوں، پری نے ذرا سا دور ہوتے بے تاثر سے لہجے میں کہا تھا۔ تب شاہویر نے آہستگی سے اسے تمام کہانیاں سنانا شروع کی۔ ماضی کی ہولناکیوں کا ایک قصہ کیسے اس حویلی میں صبا کی دردناک چیخیں اور سسکیاں آج بھی اپنی وحشت کی چھاپ چھوڑے ہوئے تھیں۔ پری سانس روکے دم سادھے تمام کہانی سنتی گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہانی سن کر اسے اس حویلی اور اس کے باسیوں سے گھن سی محسوس ہوئی تھی۔ جانتی ہو، بہت چھوٹا تھا تب سے میرے والد صاحب مجھے یہ بات سکھا رہے ہیں کہ بیٹے، عورت عزت ہے، سکون ہے، سر کا تاج ہے اور جنت ہے۔ میں اس پر ایمان لے آیا۔ بچپن سے میرے دل و دماغ میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ مجھے صبا کے آنگن کا پھول چرا کر اس حویلی کی زینت بنانا ہے، تمہیں اپنے سر کا تاج اور اپنے دل کی ملکہ بنانا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی تم سے بغیر دیکھے محبت کی ہے پری، اب دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہویر نے کہتے اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہوں جب وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو گئی۔ قاتل ہیں آپ لوگ، میری خالہ، مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا دم گھٹ جائے گا، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، دور ہو جائیں، مجھے جانے دیں۔ پری کہتے ہی بے حد پینک ہوتی سفید سی ہونے لگی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تو شاہویر اس کی حالت دیکھ کر گھبرایا تھا۔ پری، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ شاہویر نے گھبراتے اسے تھام لینا چاہا لیکن وہ بے آب مچھلی کی طرح اسی کی گرفت سے پھسل گئی۔ میں ابی جان یا تمہاری مما کو بلاتا ہوں، پلیز سنبھالو خود کو، شاہویر کہتے اس کی طبیعت کا خیال کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پری نے ادھر ادھر دیکھا، اس پر اس قدر وحشت سوار ہوئی تھی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے پوری طرح ختم ہو گئی۔ وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی، اسی لیے کمرے کے پیچھے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ شاہویر، کمال خان اور سارا کے ساتھ افتاں و خیزہ کمرے داخل ہوئے تو بیڈ خالی تھا اور کمرے کی پچھلی جانب کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاہویر سلطان کی سارے صورتحال سمجھتے بہت تیزی سے اس دروازے سے باہر نکلا تھا۔ پری کمرے سے نکلی تو جلد ہی حویلی کا پالتو کتا اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ طویل ترین لان میں اتنے بھاری لہنگے کے ساتھ زیادہ دور تک بھاگ نہیں پائی جب لان کی سرخ اینٹوں کی بنی روش پر پھسل کر گری اور گرتے ہی سر گملے سے ٹکرایا۔ اس کی کن پٹی پر بہت بری طرح چوٹ لگی تو ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ شاہویر جو اس کے پیچھے ہی تھا کتے کو آواز دی تو وہ فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ شاہویر نے قریب آ کر اسے تھام کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ خون کی لکیر گارڈ سے گردن تک بن گئی تھی۔ پری، میری جان، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، یہ کیا کیا تم نے؟ شاہویر نے اسے بے قراری سے پکارتے اپنے سینے میں بھیجا۔ چوٹ اتنی زور سے لگی تھی کہ وہ اپنے ہوش سے کھونے لگی۔ شاہویر اسے تھام کر کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ شاہویر نے بالا ہی بالا ڈاکٹر کا انتظام کیا تھا جس نے پری کے سر پر پٹی کی اور اسے میڈیسن وغیرہ دی۔ اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی کہ پری کو چوٹ لگی ہے، نہیں تو جانتا تھا دادا نے پوری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔
سب کو آرام کرنے کا بول کر اس نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں روانہ کیا۔ وہ خود اس کے پہلو میں تادیر جاگتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون اور انجیکشن دیا تھا۔ سو پرسکون سوتی رہی۔ پری نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو ایک نرم گرم سا لمس اس کے بالوں کو سہلاتا اس کا سر دباتا محسوس ہوا تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ دشمن جان شخص اپنے بہت قریب نظر آیا جو اسے نرم گرم نگاہوں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو پری ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہوں اب، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ رات کی وہ اپنی عجیب و غریب حرکت پر خود ہی شرمندہ سی ہو گئی۔ آخر اس کو مما اور ابی جان جب یہاں موجود تھے تو اس کو کیا پڑی تھی علمی رئیس میں حصہ لے کر اندھوں کی طرح بھاگنے کی؟ رات کہاں جانا تھا تم نے؟ وہ استفسار کیے بغیر رہ نہ پایا۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ اپنے اس عمل کی کیا وضاحت دیتی؟ کچھ کہنے کو پاس تھا ہی نہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دھیمے سے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی بھی مانگ لی۔ نہیں جانم، اس کی ضرورت نہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں مجھے سزا دینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور بتا دینا کہ اس تمام قصے میں کتنا قصوروار ہوں۔ شاہویر نے حلاوت بھرے لہجے میں کہتے اسے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ جانے کیا ہوا؟ صرف ایک لمحے، ایک پل کا کھیل تھا جب پری کا اپنا دل اس سے بغاوت کرنے پر تل گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سر پٹ دوڑنے لگیں۔ یہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ وہ صدیاں جن میں وہ اسے اچھی طرح جان گئی تھی، پہچان گئی تھی۔ وہ اس کو اپنے عقیدت بھرے لمس سے روشناس کروا کر جبکہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کی خوشبو کافی دیر تک اپنے آس پاس محسوس کرتی صرف اسی کے بارے میں سوچے گئی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا جسے کی شان و شوکت پورے شہر نے دیکھی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ لوگ اس شخص سے جس کے ساتھ پری کا نصیب جڑ گیا تھا کس قدر عقیدت و محبت سے ملتے ہیں، وہ دل ہی دل میں کافی سرشار ہوئی تھی۔ آس پاس کے تمام گاؤں کی خواتین بڑے شوق اور چاؤ سے اپنے سردار کی دلہن دیکھنے آئی تھیں۔ یہ دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ اس کی تھکن کا خیال کرتے رات کے کھانے کے بعد وہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آ کر شاہویر نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جسے پری نے بڑی شدت سے نوٹ کیا۔ تم چینج کر کے ریلیکس ہو جاؤ، 10 کلو کا بوجھ لاد رکھا ہے نازک جان پر۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے مصروف سے انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ کیوں؟ آپ نے اس روپ میں نہیں دیکھنا مجھے۔ ڈریسنگ پر نگاہیں جھکائے وہ اپنی چوڑیاں اتارتی شاہویر سلطان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا گئی تھی۔ سرکار کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ مسکراتے اس کے مقابل آیا۔ میرا دیکھنا آج افورڈ نہیں کر سکو گی تم۔ بڑا معنی خیز سا جملہ تھا مگر وہ ناک سے مکھی اڑا گئی۔ کیوں؟ آپ کے دیکھنے سے آشوب چشم چپک جائے گا۔ وہ منہ بسور کر کہتی اس کا دل لوٹ گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں کو محبت سے چومتے ہوئے وہ اسے خود میں سمیٹ گیا۔ پری اور شاہویر ایک خاص دعوت سے واپس آئے تھے۔ حویلی کی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر بالکل مکمل تھا۔ ان کی 4 سالہ جڑواں بیٹیاں سلطان حاکم اور جلال حاکم کی گود میں ان کے سینے میں منہ دیے بیٹھیں منہ بسو رہی تھی، اور ڈھیر سارے کزن برادرز کا جمع غفیر ان کے آس پاس انہیں گود میں لینے کو مچل رہا تھا۔ حور میرے پاس آؤ، میں تمہیں ڈھیر ساری چاکلیٹ دوں گا۔ 14 سالہ عالم نے چھوٹی سی نیلی آنکھوں والی گڑیا کو پچکارا تھا، مگر وہ دونوں تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کی جانب لپکی تھیں۔ شاہویر اور پری نے آسودگی سے مسکراتے ان ننھی پریوں کو اپنی گود میں بھر لیا، جن کی کھلکھلاہٹوں کی رحمت بھری گونج اب حویلی کی وحشتوں کو پوری طرح ختم کر گئی تھی۔